हजरत मौलाना मोहम्मद सलमान शाही कासमी साहब दामत बरकातुहूम के बयानात और मुजाकरात सुनने के लिए दावत के हक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जवान सर पर पट्टी बांधकर नाच रहा है, जिस पट्टी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर पर सर दर्द की वजह से लगाए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर्द सर्द के लिए दर्द सर में मुब्तला होकर अपने सर पर पट्टी बांधते हैं। फजल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से कहते हैं कि इस पट्टी को और मजबूती से बांध दो, मेरा सर फटा जा रहा है। लेकिन आज का नौजवान मेरे भाइयों, सर पर पट्टी बांधकर रास्तों पर नाचता है और समझता है वो इश्क़ रसूल का हक अदा कर रहा है। जरा सोचो, मेरा नबी दर्द सर में मुब्तला होकर सर पर पट्टी बांधता है, उसी की नकल उतारते हुए सर पर पट्टी बांधकर रास्ते पर नाचता है। क्या ये इश्क़ रसूल है? ऐसा मालूम होता है कि तू नबी को चुड़ा रहा है, नबी के दर्द का मजाक उड़ा रहा है, नबी की तकलीफ को उछाल कर बयान कर रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर दर्द इतना ज़्यादा हो गया कि सर पर पट्टी बांधकर उसे मजबूती से फजल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि इसे मजबूती से बांध दो। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमेरात के दिन ज़ोहर की नमाज पढ़ाकर करीब में उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु का एक लश्कर था, उस लश्कर को रवाना करने के लिए गए थे और कह गए थे कि वापस जब मैं आऊँगा तो वापस पहुँचना मुमकिन नहीं, अगर मैं असर में न पहुँचूँ तो किसे कहना? अबू बकर से कहना कि वो नमाज पढ़ा ले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज पढ़ा रहे थे। मगरिब की नमाज में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो लोगों के सहारे से तशरीफ़ लाए। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बीमार थे कि दोनों पैर ज़मीन पर रख नहीं पाते थे, लेकिन नमाज नहीं छोड़ी। फजल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, इन दोनों हज़रात के सहारे से मस्जिद में तशरीफ़ लाए और मस्जिद में तशरीफ़ लाकर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के बगल में बिल्कुल बैठकर नमाज पढ़ाई। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की आवाज़ सुनकर पीछे हटने लगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया कि रुक जाओ, वहीं पर रुको। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के बगल में बिठा दिया। गोया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर की इमामत कर रहे हैं और अबू बकर पूरी कौम की इक्तिदा की इमामत कर रहे हैं। मेरे भाइयों, इससे पहले बात समझें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मर्ज़ में, अपनी बीमारी की हालत में नमाज नहीं छोड़े, दो लोगों के सहारे ही से सही मस्जिद में पहुँचे, मस्जिद को आबाद किया। लेकिन आज हमारा हाल क्या है? अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह से बगावत, अल्लाह के रसूल का नाम लेकर अल्लाह के रसूल से बगावत, कुरान का नाम लेकर कुरान से बगावत, शरीयत का नाम लेकर शरीयत से बगावत, इस्लाम का नाम लेकर इस्लाम से बगावत। दाढ़ी झुब्बे वाले ये भी मुजरिम है जो खड़े होकर सिर्फ तमाशाई बने, इन्हें भी क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा। अगर तुम बोलते ये जाहिल खामोश रहते, तुम खामोश थे इसलिए जाहिल बोले। जाहिल नाचते क्यों हैं? कौन सा काम था बताओ जो शरीयत के मुआफिक था? शराब पीना क्या शरीयत का हक है? शरीयत का हुक्म है। नाचना क्या शरीयत का हुक्म है? ढोल बजाना, म्यूसिकी बजाना क्या शरीयत का हुक्म है? नमाजें छोड़ना क्या शरीयत का हुक्म है? बेपर्दगी करना क्या शरीयत का हुक्म है? लड़कियों को घूरना क्या शरीयत का हुक्म है? मस्तूरात का इख्तिलात, मर्दों के दरमियान एक दूसरे के साथ इख्तिलात का होना क्या शरीयत का हुक्म है? ज़बान पर गालियाँ बकना, ज़बान पर गालियाँ बजाना, ज़बान पर गाने गाना और म्यूसिकी बजाना। अरे मेरा नबी तो वो था जो नमाज पढ़ाता था फजर में, बच्चे की रोने की आवाज़ आती तो कुरान की तिलावत को कम कर देता।
فجر کی نماز میں سنت ہے 80 یا 60 آیتیں پڑھی جائیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں فجر کی۔ اس زمانے میں مردوں کی، پھر بچوں کی، پھر عورتوں کی صف بنتی تھی۔ جو دودھ پیتے بچے ہوتے انہیں لے کر مسجد میں عورتیں آتی اور مسجد کے کنارے رکھ کر نماز میں مشغول ہو جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، بچے کی رونے کی آواز آئی۔ اللہ کے نبی کی عادت شریفہ ہے فجر کی نماز کو لمبی کرنا۔ قرآن میں بھی اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ فجر کے وقت میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ قیامت کے دن گواہی دے گا۔ اور سنت یہ ہے کہ اس میں طوال مفصل پڑھی جائے، لمبی لمبی صورتیں پڑھی جائے۔ لیکن جب بچے کی رونے کی آواز آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کوثر اور سورہ اخلاص پر اپنی نماز کو مختصر کر دی کہ بچے کو تکلیف ہو رہی ہے تو بچہ بھوکا ہوگا، ماں کے نماز میں خلل ہوگا۔ لیکن ہمارے مسلمانوں کو کون سمجھا ہے؟ ڈی جے بجا رہے ہیں، اور گانے بھی کیسے؟ میں 2-3 مرتبہ پوچھ کر وہ گانے یاد کیا کہ مجھے پہچانو میں ہے کون، ڈان، میں نائک نہیں کھل نائک ہوں۔ اپنے جہالت پر، اپنے احمقانہ طریقوں پر خود کے پاگل کتے کے کاٹے ہوئے انسان کے اقرار کرنے پر مجبور ہے کہ میں نالائق ہوں، لائق نہیں۔ وہ یہ صاف کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول میں آپ کے امتی بننے کا لائق نہیں ہوں، میں تو نالائق ہوں، میں شریف نہیں ہوں، میں ڈان ہوں، ڈان۔ میرے بھائی عزیزو، اللہ حفاظت فرمائے، ان گانوں کو بجاتے ہوئے کانوں میں کون سا سیسا پگھلایا؟ کان بند ہو گئے، دماغ بند ہو گئے۔ سنتیں ابھی پڑھی نہیں جا رہی، عجیب جستجو ہے گناہوں کی غالب، نماز بھی جلدی پڑھتے ہیں پھر سے گناہ کرنے کے لیے۔ یہ انتظار ہو رہا ہے کہ مصلی جیسے ہی باہر آئیں گانے بجائے جائیں، ڈی جے بجائے جائیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے، صد افسوس کی بات یہ ہے، اس مسجد میں بیٹھ کر جہاں میلاد کے خلاف بولی جا رہی ہے، اسی مسجد سے اعلان ہو رہا ہے آؤ کھانا پکا ہے کھا لو۔ اسی مسجد پر تورانے بنے جا رہے ہیں، اسی مسجد کے سامنے ڈی جے بجائے جا رہے ہیں۔ خدا کی قسم، اس سے زیادہ افسوس کی بات کیا ہے؟ جس مسجد میں ان کے خلاف بولا گیا، اسی مسجد کے سامنے ڈی جے بجائے جائیں، اسی مسجد کے سامنے لمبی چوڑے دعوتیں کی جائیں۔ میرے بھائیوں، کیا ضرورت ہے ایسی دعوتوں کی کہ مانگ مانگ کر کی جائے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیواؤں کا خیال کیا، یتیموں کا خیال کیا، لیتے راشن، یتیم کے گھر جاتے، بیوہ کے گھر جاتے، اس کے گھر راشن پہنچا کے آتے۔ اگر یہ چلے جائیں تو شہرت کیسے ہو؟ میرے بھائیوں عزیزوں، اللہ کے لیے یاد رکھو، جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے چھوٹا ہی صحیح اللہ قبول کرتا ہے، ورنہ ردی کے ٹوکری میں اٹھا کر اسے پھینک دیتا ہے۔ ابھی دیکھو ان تورانوں کا کیا حال ہوگا۔ اسلام کا کوئی رنگ نہیں، نہ ہرا، نہ اجلا، نہ پیلا، نہ لال، کوئی رنگ خاص نہیں، ہر رنگ اسلام کے ہیں۔ لیکن ہم نے ہرا رنگ کو خاص کر دیا ہے، تو پھر اس کا عزت احترام کرو۔ اگر سمجھتے ہو یہ رنگ اللہ اس کے رسول کا ہے، اسلام کا ہے، تو اس کی عزت کرو، احترام کرو۔ 2 دن 3 دن کے بعد دیکھو ان کا کیا حال ہوگا۔ راستوں پر، جوتوں پر، چپلوں کے نیچے، کچرا دانی میں، نالی میں، گندگی میں سب نظر آئیں گے۔ اس رنگ کا ہم نے احترام کیا یا اپنے ہی رنگ کا ہم نے اس کو پامال کیا؟ اگر واقعتاً تمہارے دل میں اس رنگ کی عزت ہے، جس احترام کے ساتھ اسے لگائے ہو اسی احترام کے ساتھ نکالو اور کہیں لے جا کر دفن کر دو۔ یہ نہیں ہوگا میرے بھائی، یہ نہیں ہوگا۔ ہم کام وہی کریں گے جو غلط ہے، صحیح کام ہم کیوں کریں؟ ناچنے گانے والے لوگوں کو جمع کر کے ناچنا میرے بھائی عزیزوں، یہ شیطانی فطرت ہے، انسانی فطرت نہیں ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کے سہارے سے مسجد میں تشریف لائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے بعد کہا مجھے ممبر پر بٹھا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر بٹھایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیتیں کی۔ ان وصیتوں کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا، انہی میں سے ایک وصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو میں کسی کا مالی حق ادا کرنا چاہتا ہوں، جو میرے اوپر کسی کا مالی حق ہے تو وہ اسے اصول کر لے۔ ایک صحابی اٹھے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 درہم آپ کے ذمے میرے ہیں، یہ حقوق ادا کرنے کے۔ بیواؤں یتیموں کا مال کھا کر عشق رسول کے نام پر ناچنے سے اللہ کے رسول کا عاشق نہیں بن سکتا۔ 364 دن اللہ کی رسول کی نافرمانی کر کے ایک دن اللہ کے رسول کے نام پر ناچنے سے جنتی نہیں بنتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی حقوق کا مطالبہ کیا، اگر کسی کے ذمے مجھے دینا ہے، اس کے پیسے میرے ذمے ہیں تو وہ اصول کر لیں۔ ایک صحابی اٹھے، اللہ کے نبی سے کہا اے اللہ کے نبی 3 درہم میرے آپ کے ذمے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میں نے تم سے کب لیے تھے؟ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے، ایک مانگنے والا سائل آیا، اس نے کچھ مانگا، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، میرے پاس 3 درہم تھے، میں نے کہا کہ میرے پاس 3 درہم ہیں، تو آپ نے مجھ سے کہا تھا وہ 3 درہم اسے دے دو، بعد میں مجھ سے لے لینا۔ میرے بھائی یہ وہ حق ہے جو کسی اور کے لیے لیے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذمے کسی ذاتی مسئلے پر، ذاتی ضرورت پر کسی سے لیا ہو اور حق دبا کی دنیا سے چلے گئے ہو، ایسا کہیں نہیں ملتا۔ اب ناچنے والوں سے پوچھو ناچنے والوں سے کتنے لوگوں کا حق دبا کے ناچ رہے ہو، کتنے لوگوں کا حق دبا کے دعوت کر رہے ہو، کتنے جمع کیے اور کتنے خرچ کیے تو کتنا کھلانا تھا اور کتنا بچا، اور بچا تو اصول کیے تھے تم لوگوں کو کھلانے کے لیے، اپنے گھر کتنے لے گئے۔ میرے بھائی عزیزوں، اگر کوئی آدمی یہ بول کے لیتا ہے کہ لوگوں کو کھلانے کے لیے پیسے چاہیے، پیسے لیتا ہے، بچ بھی جائے، حق یہ ہے کہ وہ کھانا دوسری جگہ تقسیم کر دے، اپنے گھر نہ لے جائے۔ بچا ہوا کھانا اپنے گھر نہ لے جائے، حق یہ ہے کہ غریبوں میں تقسیم کر دے۔ اگر کوئی کہے کہ ہم نے اپنا کھانا لے لیا ہے تو کہہ دے کہ یہ کل کے لیے استعمال کر لینا، کیونکہ میں نے مانگا تھا دوسروں کو کھلانے کے لیے، خود کھانے کے لیے، اپنی نسل کو کھلانے کے لیے نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں دین بڑا آسان ہے، ان لوگوں کے لیے آسان ہے جو دین پر چلنا شروع کر دیتے ہیں اللہ سے مدد مانگ کر، ورنہ ڈھونگی اعتبار سے جو دین پر چلتے ہیں ان کے لیے بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا، عباس رضی اللہ عنہ سے، چچا اس کے 3 درہم آپ دے دینا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 درہم میرے ذمے۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، ابھی ادا کرو، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا انتقال ہو جائے اور میرے ذمے کسی کے 3 درہم باقی رہ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نمونہ دکھایا کہ لوگوں کے حقوق چاہے مالی ہو چاہے جانی ہو، ادا کر کے دنیا سے جاؤ، ورنہ آخرت میں اللہ کے یہاں بڑی پکڑ، بڑی سخت پکڑ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں نے کسی کو ذاتی اعتبار سے تکلیف دیا ہے جسمانی؟ ایک صحابی اٹھے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں آپ سب کو سیدھی کر رہے تھے، میں سب سے ذرا آگے بڑھا ہوا تھا، آپ نے لکڑی سے مجھے چبو کر پیچھے کیا تھا، مجھے اس سے تکلیف ہوئی ہے۔ میرے بھائی عزیزوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آیا ہوا ہے، صحابہ رونے لگے، کہنے لگے اے فلاں، اللہ کے نبی کی حالت اس سے دیکھی نہیں جاتی،
کہ ممبر پر خود چڑھ کے بیٹھ نہیں سکتے، نماز میں کھڑے نہیں ہو سکتے، دوسروں کے سہارے سے مسجد میں آئے ہیں اور تو کہتا ہے کہ مجھے بدلہ لینا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ خاموش رہو، اگر یہ میرا حق ہے ادا کرنے کا تو میں ادا کروں گا۔ ان صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت آپ نے لکڑی مجھے چبوئی تھی میں برہنہ تھا، میرے جسم پر چادر نہیں تھی، آپ چادر ہٹائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخار کی حالت میں، میرے بھائی عزیزوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار اتنا تھا، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی وضو کرتے تو وضو سے گرتا ہوا پانی ایسے محسوس ہوتا جیسے چولہے سے نکالا ہوا گرم پانی۔ کہتے ہیں صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چادر ڈالی تھی وہ چادر اتنی گرم تھی کہ ہم اس چادر کو اس کی گرماہٹ کی وجہ سے چھو نہیں پاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخار اتنی تیز تھی، امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اے اللہ کے نبی آپ کی مبارک ذات اور بیماری کا یہ عالم۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ کا جو جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اس پر آزمائشیں بھی اتنی ہی سخت ہوتی ہیں۔ اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل، سخت پریشانیاں اللہ دیتا ہی نبیوں کو ہے، پھر جو مقرب ہوں گے، پھر جو جتنا زیادہ مقرر ہوگا اس پر اتنے حالات ہوں گے، تاکہ اللہ یہ چاہتا ہے میرا بندہ قیامت کے دن میرے سامنے آئے تو وہ شان سے کہہ سکے میرا رب اللہ ہے، میں شان سے کہہ سکوں یہ میرا بندہ ہے۔ پریشانیوں کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے، قرض داریوں کی وجہ سے پتھروں کے سامنے جھکنے والا مسلمان اور میلاد پر عشق رسول پر ناچنے والا، اگر میرے بھائی عزیزوں خدا کی قسم کل اگر میں لوگوں کے سامنے مائک لے کے نکل جاتا اور پوچھتا بھائی 3 فرض بتا غسل کے، 4 فرض بتا وضو کے، دعائے قنوت پڑھ کے سنا، وطر کی کیفیت بتا کے دکھا، نمازیں کتنی ہیں، روزے کب فرض ہوتے ہیں، حج کن پر فرض ہے، جھوٹ کیوں حرام ہے، شراب کا کیا حکم ہے اور گانے بجانے کا کیا حکم ہے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں 90% مسلمانوں کا وہ تھا جنہیں غسل کے فرائض معلوم نہیں، وضو کے فرائض معلوم نہیں، اور یہ سمجھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کے باپ کی جاگیر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں، سامنے والا کا مطالبہ ہے اللہ کے نبی آپ نے جب مجھے چبویا تھا لکڑی اس وقت میرے جسم پر کوئی چادر نہیں تھی، آپ چادر ہٹائیے۔ بخار کی حالت میں صحابہ رونے لگے، اے فلاں تجھے معلوم ہوتا نہیں معلوم ہوتا اللہ کے نبی کی کیا حالت ہے، بخار کی وجہ سے کانپ رہے ہیں اور تو بدلہ لینے پہ تلا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹایا، وہ صحابی آگے بڑھے، سارے صحابہ کہنے لگے بھائی رک جا، اللہ کے نبی کی حالت کو تو دیکھ لے۔ میرے بھائی وہ صحابی سامنے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے لگ گئے، کہا اے اللہ کے نبی میں نے سنا ہے جس چیز پر آپ کا ہاتھ لگ جائے، آپ کا جسم لگ جائے، وہ جسم جہنم پر حرام ہے، میں یہ چاہتا ہوں میرا جسم آپ کے جسم سے لگ جائے تاکہ جہنم کی آگ مجھ پر بھی حرام ہو جائے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی بنائی امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ، اور اس روٹی کو چولہے پر ڈالا تو روٹی پکنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ بتائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جس پر لگ جائے اس چیز کو آگ جلا نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باندھی کے بارے میں لکھا ہے کہ گھر میں ایک رومال ہوتا تھا، اس رومال پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ پوچھا کرتے تھے، اس کی صفائی کے لیے وہ دھوتی نہیں تھی بلکہ بٹی میں ڈال دیا کرتی تھی۔ وجہ پوچھی تو کہا کہ جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھو لیں وہ چیز آگ پر حرام کر دی جاتی ہے۔ اب یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ دھوتے ہیں، ہاتھ پوچھتے ہیں،
اس کی جو بھی صفائی کی ضرورت ہے میں آگ میں ڈالتی ہوں، آگ میں وہ کیا ہو جاتا ہے، صفائی ہو جاتی ہے، چیز جلتی نہیں، چیز باہر آ جاتی ہے۔ بزرگان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم سے چمٹ گئے اور چمٹ کر اپنے جسم کو ملا لیا اور کہا اللہ کے نبی میری یہ چاہت تھی کہ میں آپ کے جسم سے میرا جسم لگ جائے تاکہ جہنم کی آگ مجھ پر حرام ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد چند باتیں عرض کی، صحابہ سے یہ باتیں کی، نصیحتیں کی، اب عشاء میں گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بگڑتی چلی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن صبح کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونا ہے، وہ کون سی تاریخ ہے؟ 12 ربیع الاول ہے۔ جس دن مسلمان ناچ رہا ہے وہ دن 12 ربیع الاول کا ہے، اور اس طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے دن 12 ربیع الاول میں مرض الوفات میں بیمار ہو کے دنیا سے جاتے ہیں۔ دشمن نے ایسی پٹی پڑھائی جس دن اللہ کا رسول بیمار ہوتا ہے اس دن یہ خوشیاں مناتے ہیں، اور جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشیاں مناتے ہیں اس دن یہ آخری چاشنبے کے نام پر بازار ننگے پن کے بازار گرم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن فجر کی نماز سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے کے لیے نکلے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھا کے دیکھا، صحابہ کی جماعت کھڑی ہے نماز کے لیے۔ حضرات صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہی پردے سے ہٹا پوری مسجد روشن ہو گئی، پوری مسجد روشن ہو گئی۔ ہم قریب تھے کہ اپنی نمازوں کو توڑ دیں، اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردہ گرا دیے۔ کہتے ہیں صحابہ یہ آخری دیدار تھی حیات کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس حال میں کہ امت نماز میں تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں امت پر تھیں۔ مسجدوں کو ویران کر کے سڑکوں کو سجانے والوں یاد رکھو قیامت کے دن کبھی یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نے راستے سجائے یا نہیں سجائے۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کھاؤ مزے اڑاؤ قلیلا، تھوڑی دیر کے لیے، انکم مجرمون، تم مجرم ہو۔ آئے کوئی مجھ سے مطالبہ کرے، ناچنے کے سلسلے میں دنیا کا کوئی ایک عالم فتویٰ دے دے کہ ناچنا جائز ہے، شراب پینا جائز ہے، گانے سننا جائز ہے، رنڈی بازی کرنا جائز ہے، ایک فتویٰ لاؤ، چلو میں بھی تمہارے ساتھ مل کے یہ کام کروں گا۔ پوری دنیا کا فتویٰ، پوری دنیا کے کسی عالم کے فتوے کو لے آؤ، اور لوگ سمجھتے ہیں یہ معصوم ہے۔ کیا ہے یہ؟ معصوم ہے۔ واہ رے واہ، معصوم یہ منہ مسور کی دال، اسے کہتے ہیں معصومیت۔ شراب حرام ہے معلوم نہیں ہے، سود حرام ہے معلوم نہیں ہے، یا رسول اللہ کے نعرے جن منہوں سے لگا رہے ہو ان منہوں سے شراب کی بدبو آ رہی ہے، یا رسول اللہ کے جن زبانوں سے نعرے لگا رہے ہو ان چہروں پر داڑھی نہیں ہے، یا رسول اللہ کے نعرے جن زبانوں پہ سے لگا رہے ہو وہ ماتھا فجر کی نماز کو ضائع کر کے، ظہر کی نماز کو ضائع کر کے جمعہ تک نصیب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہاں بیٹھ کر حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اپنے وصال سے پہلے جمعرات کے دن اللہ کے نبی نے کہا میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں اور میں تمہیں وہاں ملوں گا۔ اب میرے بھائی ہوتا یہی ہے، کوئی آنے والا مہمان ہے تو میزبان کیا کرتا ہے؟ پہلے جاتا ہے، وہاں جا کر انتظامات کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم مہمان رہو گے، میں میزبان رہوں گا، میرے پاس پیالے ہوں گے، آب کوثر ہوگا، میں پلا رہا ہوں گا، تم پی رہے ہوگے۔ ذرا عقل استعمال کرو، دنیا کا کون سا مسلمان ایسا ہے جو نبی کی پیدائش سے خوش نہیں ہوتا؟
ہے کوئی مسلمان جو یہ کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے مجھے پسند نہیں؟ ہے کوئی مسلمان؟ میلاد پر بیان کرو، میوزک کے حرام ہونے پر بیان کرو، ناچنے گانے کے حرام ہونے پر بیان کرو تو کہتے ہیں یہ دشمن رسول ہیں، انہیں میلاد مانتے نہیں، اللہ کے رسول کی پیدائش سے انہیں خوشی ہوتی نہیں۔ ارے دنیا کا سب سے بدترین شرابی، اس کے سامنے بھی نبی کا نام لیا جائے وہ بھی ادب سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ارے مسجد میں بیٹھ کر امامت کرنے والا، مسجد میں بیٹھ کر دین کی باتیں بتانے والا، وہ تو 10 سال 15 سال قال اللہ قال رسول پڑھ کے آیا ہے، وہ نبی کی پیدائش سے خوش کیوں نہیں ہوگا؟ کوئی تو مجبوری ہے، وہ تمہارے ساتھ اتر کے ناچ نہیں سکتا، کوئی تو مجبوری ہے وہ تمہارے ساتھ اتر کے گانے سن نہیں سکتا، کوئی تو مجبوری ہے وہ تمہارے ساتھ اتر کے راستوں پر ڈھمکے نہیں لگا سکتا۔ وہ مجبوری کیا ہے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ میلاد نہیں مناتے، یہ لوگ خوشی نہیں مناتے، انہیں اللہ کے نبی کی پیدائش پر خوشی نہیں۔ ارے دنیا کا کون سا مسلمان ایسا ہے جو یہ کہے نبی کی پیدائش پر مجھے خوشی نہیں ہوئی؟ ہے کوئی مسلمان؟ بلکہ میرے بھائیوں، دنیا میں کئی کافر ایسے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈل مان کر جی رہے ہیں۔ ہم نے تو ان کافروں سے بدتر بنا دیا، ہمیں تو آپ نے۔ کیا ہمیں اللہ کے رسول سے محبت نہیں؟ کیا ہمیں اللہ کے رسول سے عشق نہیں؟ کیا ہماری یہ چاہت نہیں کہ اللہ کے رسول کی پیدائش پر خوشی منائیں؟ کیا ہماری یہ چاہت نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منائیں؟ منع کیوں نہیں رہے ہیں؟ منع اس لیے نہیں رہے ہیں کہ شریعت کہتی ہے تم اس طرح منا نہیں سکتے۔ چلو اس بھیڑ کو پکڑو، پوچھو کتنی مرتبہ درود پڑھے ہو، پوچھو کوئی درود پڑھا ہے؟ جس کی زبان پر میں ہوں کون، میں ہوں ڈان ہو، لائق نہیں کھلنائق ہوں میں ہوں، اس کی زبان پر درود آئے گا؟ جس کے منہ سے شراب کی بدبو آئے، جو سود کھا کے نکلے، کیا اس کی زبان پر درود آئے گا؟ لوگ سمجھتے ہیں میں سے سب سے بڑا عاشق رسول، مسجد میں امام جو بیٹھ کر بولتا انہیں سب عاشق رسول نہیں۔ ہماری قوم کو کیا ہو گیا؟ جان بوجھ کر گو کھا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو یہ کہے یہ غلاظت ہے، گندگی ہے، تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ ہمارے پیٹ کے، ہمارے بھوک کے خلاف ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھوکے مریں۔ میرے بھائیوں، بھوکا مرنا ہے مر جائیں گے، لیکن گو کھانے کے کام نہیں کریں گے۔ آج مسلمان یہی کام کر رہا ہے، جس کی وجہ سے کسی کی نگاہ میں پوری دنیا میں سب سے بدترین قوم آج مسلمان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ کر اپنی خواہشات کا دامن پکڑ کے اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دین کا نام دیا ہے۔ میرے بھائیوں عزیزوں، اصل یہ وجہ کیا ہے معلوم؟ میلاد کے نام پر گانے بجانا، ڈسکو کرنا، ڈانس کرنا، یہ سب کئی کو ہو رہا؟ کیونکہ میرے بھائیوں عزیزوں، ظاہر میں لوگ مجھے دیندار سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ دیندار سمجھتے ہیں۔ اگر میں تنہا گانے سنوں گا تو لوگ کہیں گے دیکھو بھئی مزاور صاحب گانے سن رہی تو کیا کرنا؟ میں گانے بھی سن لینا اور لوگوں کے سامنے، لوگوں کی نظر میں گرنا بھی نہیں، تو کیا کروں؟ میلاد کے نام پر ڈی جے بجاؤ، گانے بھی سن لیتا ہوں، دیندار بھی باقی رہتا ہوں، ہے نہیں؟ اگر میں بھی ناچ لیا تو کہاں ناچے؟ سو مولانا ارے میلاد میں، اور میلاد میں باہر اللہ کے نبی کی پیدائش کی خوشی میں ناچی، چلتا۔ میرے بھائیوں عزیزوں، دینی شکل اپنی دنیاوی اغراض سے جنہوں نے اپنا لیا، اب اپنی خواہشات پر چل نہیں سکتے، انہوں نے دین کا یہ ڈھونگی رنگ نکالا جس میں خواہشات بھی پورے ہو جائیں اور اپنے دینداری کے پر بھی دھبا نہ آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیے ان کے حالات پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بیمار ہوئے، امی عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز ہوئی، سارے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا کہ ماشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت مل گئی ہے۔ حضرت علی باہر آئے، پوچھا صحت کیسی ہے؟ کہا الحمدللہ بہت اچھی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ
کہ ایک بیوی تھی جو مدینے سے باہر تھی، جب سے اللہ کے نبی بیمار ہوئے تھے تب سے ان کی یہاں وہ گئے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن ہو گئے ہیں میں فلاں میری بیوی کے گھر نہیں گیا ہوں، اگر اجازت دیں تو جا کے آ جاؤں، طبیعت کی سنبھل گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے جا کے آ جاؤ۔ ادھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نکلے، حضرت علی باہر آئے، لوگوں نے پوچھا، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کی طبیعت کیا ہے؟ اچھی ہو گئی الحمدللہ۔ تو تمام صحابہ اطمینان کے ساتھ مسجد کے باہر چلے گئے۔ اب میرے بھائی و عزیزوں، چند دلائل یہ دیتے ہیں میلاد منانے کی۔ یوٹیوب پر پہلے زمانہ تھا سامنے سن لیتے تھے، کیا سن لے وہ دین سمجھ کو اٹھ کو چلے جاتے تھے۔ اب کیا ہو گیا، یہ مولانا جمعہ میں یہ بولیں یہ صحیح ہے کہ نہیں، کہ جا کو سرچ کرتی، سرچ کرنا آپ کا حق بنتا ہے، سرچ کیجئے، سنیے۔ اب ان علماء کی یہ دلائل ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد ہم کیوں مناتے ہیں، اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی نے کہا جمعہ کا دن عید کا دن ہے مومن کا۔ کیوں؟ کیونکہ آدم پیدا ہوئے جمعہ کے دن، اور جمعہ کے دن ہی ان کا انتقال ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا دن بتایا۔ جب آدم پیدا ہوئے اور آدم اس دن چلے گئے تو وہ عید کا دن ہے، تو اللہ کے رسول پیدا ہوئے جو آدم کے بھی سردار ہیں، ہم کیوں عید نہ منائیں؟ ابھی نے سبحان اللہ دلیل کو، ارے بے وقوف، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدم کے پیدا ہونے پر عید کی بشارت اپنی قوم کو دیتے ہیں، تو اللہ کے نبی اپنی پیدائش کے عید کی خبر کیوں نہیں دیے؟ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ 1000 بھی 1000 کتنے 2000، یہ جلدی سمجھ میں آتا۔ آدم علیہ السلام جمعہ کے دن پیدا ہوئے، جمعہ کے دن وفات ہوئی، تو لہٰذا اللہ کے نبی نے کہا کہ جمعہ کا دن مومن کا عید کا دن ہے۔ جب آدم پیدا ہوئے جمعہ کا دن وہ مومن کا عید کا دن بن گیا، تو محمد الرسول اللہ جو تمام نبیوں کے سردار ہیں وہ پیر کے دن پیدا ہوئے، 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، تو ہم عید کیوں نہ منائیں؟ آدم علیہ السلام جمعہ کو پیدا ہوئے، کون تم نہ بتائے؟ اللہ کے رسول بتائے۔ آدم علیہ السلام جمعہ کے دن وفات پائے، کون بتائے؟ اللہ کے رسول بتائے۔ جمعہ کا دن مومن کے عید کا دن کون بتائے؟ اللہ کے رسول بتائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کو مومن کا عید کا دن کیوں نہیں بتایا؟ سمجھ میں نہیں آ رہا؟ اللہ کرے آپ کو سمجھا دے میری بات۔ اگر میرے بھائیوں یہ عید کا دن ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح عید الاضحیٰ کے احکام بتائے، عید الفطر کے احکام بتائے، عید نام بھی یاد نہیں آ رہا، عید میلاد النبی کے بھی کیا آتے احکام بتاتے، نہیں بتائے۔ کیوں نہیں بتائے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا میری پیدائش کون سی تاریخ ہے اس میں اختلاف ہے، لیکن پیر کا دن متعین ہے، تو لہٰذا اللہ کے نبی نے عملی طور پر روزہ رکھ کے دکھایا۔ کتنے روزہ دار تھے بتاؤ؟ سحری چونکہ کوارٹر سے ہو کر ہے، سحری کس سے ہوئی ہے؟ کوارٹر سے ہو کر ہے میلاد منانے والا۔ میرے بھائیوں عزیزوں، اللہ حفاظت فرمائے۔ دوسری دلیل دیتی ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے، صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، اللہ کے نبی نے پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ کہا اللہ کے نبی اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے اور آپ کو ہمارے درمیان بھیجا ہے، لہٰذا ہم اسی فکر میں بیٹھے ہیں۔ جب اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ اس فکر کو لے کر بیٹھے تھے تو ہمیں بھی بیٹھنا چاہیے، یہ دلیل ان کی۔ اب میرے بھائی وہ عزیزوں بتاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لائے؟ مسجد میں تشریف لائے۔ صحابہ کہاں بیٹھے تھے؟ مسجد میں بیٹھے تھے۔ فکر کیا تھی؟ اللہ نے ہمیں ایمان دیا، اللہ نے ہمیں اللہ کے رسول کی نعمت دی، اس کا حق ہم کیسے ادا کریں؟ تو کہاں کھڑا؟ مسجد میں کھڑا، بازار میں کھڑا، تیری فکر کیا ہے؟ کون سا گانا ٹریڈنگ میں ہے با؟ کون سا گانا ڈالے تو ڈی جے کی آواز دھک دھک ہارٹ اٹیک والا اسپاٹ میں جانا، وہی سا کون سا گانا ہے جو وہ فکر۔
اب یہ دلیل ہے میرے بھائی عزیزوں، اللہ کے لیے اپنے رسول کا نام لے کر اپنی خواہشات کو پورا نہ کرو، اپنی ناجائز حرکتوں کو اللہ کے نبی کا نام مت دو۔ نبی آپ سے کتنا محبت کرتے ہیں، نبی آپ سے کتنی تعلق رکھتے ہیں، نبی آپ سے کتنی الفت رکھتے ہیں، یہ میں بتاتا ہوں آپ کو، سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بیمار ہو گئے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں بالکل طاقت نہیں تھی۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے میں بالکل شارٹ کٹ میں بتاؤں، تفصیل سے بتایا تو تمہیں نہیں بیٹھتے، تمہارے پاس میلاد کے واسطے 4 گھنٹے ہی، جمعہ کے بیان کے واسطے 50 منٹ نہیں ہیں۔ یہ منجے بھی معلوم، ذمہ داروں کو معلوم، تمنا بھی معلوم۔ کب نکلا سو چاندنی، کب نکلی سو 12 بجے، کہاں سے نکلی؟ میں گیا تھا وہاں، کیا یہ حقیقت چاندنی کے دن ہے؟ 12 بجے نکلی، ختم کب ہوئی؟ قریب 6 بجے، ظہر بھی گئی 2 بجے ختم، 9 بجے ختم ہوئی۔ اب میں کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 12 سے 9 ختم، 9 گھنٹے ہوئے۔ جمعہ کا بیان 10 منٹ زیادہ ہوا تو چندہ کم پڑتا، ہم نے کہیں تو ٹائم زیادہ ہو گیا تھا، آج میں جیب میں ہاتھ ڈالنے کو فرصت نہیں تھی حضرت۔ کیا ہوا؟ جیب میں ہاتھ ڈال کو پیسے نکالنے والی فرصت، بھیڑ کیا ہوئی؟ ڈھکل لے نکل گئی، ڈالنا چاہتا تھا حضرت۔ ایک صاحب 3 دن بعد لگا کو 100 روپئے دیے، کیا یہ جمعہ کا چندہ؟ کیوں جمعہ یہاں نہیں پڑے گا؟ پڑیا حضرت، وہ نکالنا ہاتھ ڈال رہا تھا جیب میں، ڈھکل لے باہر چلے گئے۔ اب میں پھر سوچا واپس آ کو کان ڈالنا، 3 دن بعد پیر کے دن لگا کو ذرا سے نہیں چندہ۔ ہمارے مسلمانوں کی یہ حالت۔ اب یہاں اتنے میں سے کون چاندنی میں پھینکا تو میرے حساب سے 4 جنے بچیں گے، وہ بھی کئی کتو گھٹنے میں درد ہے، کمر میں درد، دکھتا نہیں، بارش، کون مرلے کھاتا، کھانے کیا ہے، پیٹ کو کھانا نہیں، یہ سوچ کو رکی سالے کتنے جنے ہیں نوجوان تو 95% نوجوان وہاں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی گوئیزوں بالکل آخری ایام میں ہیں۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میرا بھائی عبد الرحمن اندر آیا، اس کے ہاتھ میں تازی مسواک تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک بہت پسند تھی، لیکن اللہ کے نبی بول نہیں سکتے تھے کہ مسواک میں کرنا چاہتا ہوں، اتنی بھی طاقت نہیں تھی۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے شوہر کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں اور سر کو سینے پر رکھ لیا تھا۔ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیوی کیسی رہنا معلوم، منشا کو سمجھ جانا، شوہر میرا کیا چاہتا، آج کل بولے تو معلوم ہونا تھا کہ آج ہی وہ بکری سو کرتی ہیں۔ ہمارا رویہ ان کے ساتھ ایسا ہے، اب بھی ذرا زیادہ بولے تو بس کرتی، تمہارا بھونکنا کب نکلتی گھر سے باہر۔ یہ معاملات آج ہمیں کئی کو مولانا یوں بول، یہ سب چل رہا سو بھائی، ٹرینڈنگ یہ 600۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، امی عائشہ اپنے شوہر کے سر کو اپنے سینے پر رکھ لیتی ہیں اور اللہ کے نبی کو گود میں ڈال لیتی ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اتنی تکلیف تھی کہ میرا سینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بخار کی وجہ سے گرم ہو گیا تھا، چاونے کی، مسواک چاونے کی طاقت نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار مسواک کی طرف دیکھ رہے تھے، میں سمجھ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کی ضرورت ہے۔ میں فوراً عبد الرحمن سے مسواک لے کر اسے اللہ کے نبی کے سامنے کیا، مجھے محسوس ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے چبا نہیں سکتے تو میں نے اسے چبایا۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کی جتنی بیویاں ہیں وہ چاہے کتنی بھی فضیلت والی ہوں، لیکن میری فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے آخری گھر میرا گھر، آخری گود میرا گود، آخری سرہانہ میرا سینہ تھا اور آخری کھانا میرا لعاب تھا۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ اس بات پر فخر کیا کرتی تھی، خود اپنے دانتوں سے چبایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نبی کو مسواک کرنا۔ ٹاران کھالے کو، گٹکے کھالے کو، داتا اتنے خراب ایک رکھنے اللہ حفاظت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر صحابہ علماء کہتے ہیں کہ جو بندہ مسواک کا پابند رہتا ہے اللہ اسے موت کے اس کلمے کی توفیق دیتے ہیں،
جو گٹکے کھانے کا عاشق ہے اللہ تعالیٰ اسے کلمے کی توفیق بھی نہیں دیتے. منہ سے بدبو ہے تو فرشتے کہاں کو بازو بیٹھیں گے, جو بھی بیٹھتی نہیں کیا جی سڑے داتا لگ کہتے ہیں حجی کہتی نہیں کہتے. مسواک کا اہتمام کریں, مسواک کی پابندی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا, اتنے میں جبریل علیہ السلام آئے, سلام کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. جبریل نے کہا اے اللہ کے نبی اسرائیل آئے ہیں, اجازت ہے تو میں اندر بلاؤں. میرے بھائی عزیزوں ذرا سوچو کتنا بڑا مقام ہوگا. جبرائیل کہتے ہیں اللہ کے نبی آج تک اسرائیل نے کسی سے اجازت نہیں مانگی, آپ پہلی شخصیت ہیں جو آپ سے اجازت لے کے اندر آ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب دنیا سے جانا ہی ہے تو روح کیا ہو جائے, نکل جائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ تھے اللہم اعنی علی سکرات الموت, اے اللہ سکرات کی تکلیف میں میری مدد فرما. میرے بھائی اور عزیزوں موت کی سکرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کر رہے. میں شراب پینے والا, سود کھانے والا, چوری کرنے والا, لڑکیوں کو گھورنے والا, گالیاں بکنے والا, گانے گانے والا, شراب ناجائز کام کرنے والا, مجھ پر موت طاری ہوگی تو میری حالت کیا ہوگی. ذرا سوچو میرے بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرائیل سے پوچھا اے اسرائیل یہ موت کی تکلیف کیا ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہے؟ اسرائیل نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کی تکلیف ہر ایک انسان کے ساتھ ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا میری امت کے جتنے افراد ہیں سارے افراد کی سکرات نکال کر مجھ پر ڈال دے اور میری امت کی روحوں کو آسانی کے ساتھ قبض کرنا. یہ محبت اللہ کے نبی کی آپ سے تھی اور ہم نے کیا کیا, اللہ کے رسول کے نام کو نیلام کر دیا, اللہ کے رسول کے نام کو اچھالا. میرے بھائیوں ایک ابرہہ اپنے یمن میں خانے کعبہ بنا کر گرجا بنا کر یہاں کے کعبے کو ڈھانے آیا. اللہ نے ابابیل پرندے اتار دیے. مسلمانوں کے محلے میں جا کو دیکھ کتنے محلے ہیں, وتے کعبے ہیں, وتے مدینے ہیں. 2 دن جان دے ان کی کیا حالت ہوتی. دیکھو میرے بھائی کسی چیز کو اگر وہ مقام دو تو اس کا احترام تو کرو. بڑے بڑے سٹار بنا دیے, کہاں رکھیں؟ وہاں جا کتے پیشاب کرتے ہیں. جب آپ نے اسے اسلامی شعار کہا, اسلام کی شناخت نام دی, اسلام کی پہچان نام دی, تو پھر اس کی بے حرمتی کیوں کر رہے ہو؟ ایسے جگہوں پر رکھیں جہاں پیشاب کیا جاتا ہے. انسان نے کتے پیشاب کرتے ہیں جہاں غلاظت پڑی رہتی ہے. اب اسے اٹھانے والے کون؟ رکھنے والے 1000 مل جاتی, اٹھانے والا 1 لفظ نہیں ملتا. 2 دن گزرنے دو میرے بھائی عزیزوں. یہ جتنے تورانے ہیں, کیا بولتے ہیں تورانے, یہ تورانے جتنے بھی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ پاؤں میں, سائیکل کے راستے پر, چرنڈیوں میں, نالیوں میں, گندگی میں, سب جگہ ملتی. ارے واہ کیا میلاد منایا, جسے اسلامی رنگ تو کہتا ہے اسے نالی میں بہا دیا. یہ عشق رسول ہے, یہ محبت رسول ہے, یہ حق ادا ہم نے ادا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا. اب میرے بھائیوں اتنے بیان میں اتنا لمبا چوڑا کریے نا, اس میں سے ایک بات بھی غلط رہی تو باہر مسجد کے باہر کھڑ دوں, آپ کا جوتا میرا سر. ایک بات بھی اگر میں نے غلط کی ہے تو آپ کا جوتا میرا سر. لیکن ماننے تیار نہیں. جس مسجد میں بیٹھ کر بولا جا رہا اسی مسجد کے نام پر تورانے بند ڈالے. لو تمہاری مسجد کچھ بنتی ہے پردی کرو, تمہاری مسجد کے سامنے خوب شامیانہ نگل کو دعوت کرتی, تمہارے مسجد کے سامنے ناچتی. میرے بھائیوں عزیزوں یہ دیکھ کر میرا بھی دل کھولا, رویا. ایک چکر لگایا, سوچا کتنا بولے تو بھی زیادہ کر رہی نا, چھوڑ ڈالیں گے بولنا. تو دل میں اللہ القا کیا, یہ اللہ کی طرف سے ہے, میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کی طرف سے. جب ایک غلط کام بولنے کی وجہ سے وہ نہیں چھوڑ رہے تو تم صحیح کام بولنا غلط کام کی وجہ سے کیوں چھوڑو گے؟ ہم بولنا چھوڑ دیں گے تو کیا یہ چھوڑ دیں گے؟ نہیں میرے بھائیوں عزیزوں,
یہ خواہشات ہیں، یہ کبھی نہیں چھوٹیں گے۔ جو توبہ کر کے پوری قوم ایک دم نہیں نکلتی، اکیلا 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 کر کو نکلنا سے۔ میرا فرینڈ سرکل ہے، میرا فرینڈ آج کیا ہو رہا معلوم ہے؟ حضرت میں نہیں چاہتا ہمارے ابا بھی جاتی انگلی پر، میں تو کریا غلط ہے، میرے بعد میری نسل کو بھی تیار کر کو جاؤ، ختنہ ہوا نہیں انہیں ناچ رہا، یا رسول اللہ جھنڈا پکڑ کو پورا نیچے چڈی پہن کو نہیں ہے۔ اب میرے بھائی ہماری نسل کو کیا تیار کر رہی ہے ہمیں؟ کیا یہ عشق رسول ہے؟ کیا یہ محبت رسول ہے؟ میں مر گیا تو میرے بعد میرا بچہ نماز پڑھ کر دعا کرتا، اس کا اطمینان تو نہیں ہے، لیکن یہ اتنا ہے میں مر گیا تو میرے بعد میرا بچہ میری جگہ کھڑ کو شراب پی کو ناچتا، وہ تیار کر کو جاری ہمیں۔ ان غلطیوں کو کون بولے، کون بتائے میرے بھائیوں کہ دوسری جگہ ہے جہاں سمجھایا جائے، کہ دوسری جگہ آپ ملتی یہ بتایا جائے بھئی یہ غلط ہے، غلط ہے۔ ہٹ دروی میں زدہ زدی میں کرنا میرے بھائیوں، یہ ابو جہل کی نشانی ہے، ابو لہب کی نشانی ہے، یہ ابو بکر، ابو دردہ، ابو ہریرہ کی نشانی نہیں۔ ابو بکر، ابو دردہ تو وہ تھے اپنی خواہشات کو نبی کے سامنے لاتے، نبی انکار کرتا، حلال ہونے کے باوجود اسے چھوڑ دیتے، حلال ہونے کے باوجود۔ اللہ کے نبی بازار سے گزرے، ایک صحابی اپنا بنگلہ بنا رہے تھے، اللہ کے نبی نے پوچھا کس کا مکان ہے؟ کہا کہ فلاں کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پر تھوڑی ناراضگی کا اظہار کیا اور چلے گئے۔ اب وہ صحابی آئے، گھر بنا رہے تھے، لوگوں نے آیا کہا بھئی اللہ کے نبی کا گزر تمہارے مکان پر ہوا، مکان بنانا حرام نہیں ہے، بناؤ۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا اظہار صحابی بنائے، بولتے نہیں کھڑکو موتن دے بھی مولانا بولتے نہیں بولتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی حال تھا، پوچھے صحابی اتنا بڑا بنگلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گئے، زمین کے برابر اپنا گھر بنا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دوبارہ وہاں سے ہوا، پوچھا تو مکان کہاں ہے؟ کہا اللہ کے نبی آپ کے یہاں سے گزرنے کا علم ہوا، آپ کی ناراضگی کا اظہار کیا تو انہوں نے کیا کر دیا؟ اسے زمین بوس کر دیا، زمین کے برابر کر دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کہاں ہے وہ صحابی؟ جب بلایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا، کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے سینے سے لگوں اس کے لیے ایسے 1000 محل قربان۔ میرے بھائیوں عزیزوں، اللہ کے لیے حرام کاموں کو چھوڑ دو، قرآن حدیث کے نام پر، اللہ کے رسول کے نام پر یہ ناجائز کام مت کرو۔ میلاد منانا ہے، منا لے، میں مانتا ہوں، مناتا نہیں، میں مانتا ہوں اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی، مانتا ہوں، خوشی کی بات، 1000 درود پڑھتا ہوں، تم بھی پڑھو، پڑھتی ہیں درود؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات میں جب دنیا سے گئے تو کہا اللہم انت رفیق، اللہم انت رفیق الاعلی، اے اللہ تو ہی سچا ساتھی ہے، تو ہی سچا دوست ہے، جو تجھے اپنا لے اسے پوری دنیا کی ضرورت نہیں۔ میرے بھائیوں عزیزوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری جملے تھے اور آخری دنیا سے چلے گئے۔ پھر اللہ کے نبی کے وصال کے بعد کیا ہوا اگلی جمعہ آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اس میلاد میں ناچا ہے، گایا ہے، کچھ بھی کیا ہے، کیا بھی نہیں حضرت کھڑ کو دیکھا تو توبہ کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، کہو اے اللہ اب تک کی اس کے بعد نہیں کریں گے، توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ اب میرے بھائی توبہ کسے بولتی؟ ایک بار کرنے کے بعد دوبارہ نہیں کرنا۔ اس توبے کے ساتھ اٹھو، انشاءاللہ اگلی میلاد تک انشاءاللہ ساری سنتوں کی توفیق دے گا۔ حضرت ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک آدمی کو صرف گری نظر سے دیکھا، اللہ نے 40 دن تہجد کی توفیق چھین لی، 40 دن تہجد کی توفیق اللہ نے چھین لی۔ کیوں؟ کسی کو میں نے ایسے گری نظر سے دیکھ لیا۔ اب بڑے بڑے گناہ ہم کریں، کیسے گناہ کر رہے ہیں۔ اب میرے بھائی بولتی ہیں کیا حضرت نیک بننا چاہتا ہوں، نیک بننے چھوڑتا نہیں، نماز پڑھنا چاہتا ہوں، نماز تو آنے چھوڑتا نہیں۔ میرے بھائیوں توفیق اللہ کی آتی ہے، لیکن گناہ ہمارے اتنے طاقتور ہیں اس توفیق کو موڑ کر اعراض کر کے واپس جانے پر مجبور کر دیتی ہے۔
لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کے رسول کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔